शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी चीज पर अल्लाह का ये नाम पढ़कर चींटियों को डालें। हर चींटी आपको लाखों का मालिक बना देगी इंशाअल्लाह। आपके घर कारोबार पर अब्र रहमत बरसेगी। चींटियों की दुआ इंसान का नसीब बदल देती है। मोहतरम नाजरीन, हर जायज़ काम अपना पूरा करवाने के लिए, अपनी दुआ कबूल करवाने के लिए एक बहुत ही ख़ास अमल आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी आपकी जायज़ दुआ है, जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं, जो भी मुरादें हैं, वो रिज़्क़ के हवाले से हो, आमदन के हवाले से हो, या घर आप औलाद के हवाले से बहुत अरसे से आप दुआएं कर रहे हैं लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो एक बहुत ही कमाल का वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ। मीठी चीज़ पर आपने ये पढ़कर चींटियों को डाल देनी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप देखोगे कि आपकी जो जायज़ मुराद है, जो नेक मुराद है आपकी, इंशाअल्लाह वो पूरी होंगी। वो औलाद के हवाले से हो, वो रिज़्क़ के हवाले से हो, वो घर में अगर आपके लड़ाई झगड़े हैं, आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमारे घर के अंदर अमन व अमान कायम हो, हमारे घर में ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये ख़त्म हो जाएं, तो इंशाअल्लाह वो आपकी दुआएं कबूल होंगी। सिर्फ़ एक दुआ नहीं बल्कि आपकी जितनी भी हाजतें हैं आप ये एक दफ़ा अमल कीजिएगा, इसके बाद दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपके जहन में जितनी भी हाजतें हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, वो चाहे एक हो चाहे सौ हो, अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो हाजतें, वो आपकी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आपकी हाजात जो हैं, वो जो मुरादें हैं वो पूरी होंगी। मीठी चीज़ पर अल्लाह के नाम पढ़कर चींटियों को डालें, ज़िंदगी का हर मकसद पूरा हो जाएगा। बगैर शक के आज आपने इस अमल को कर लेना है। आज एक ऐसी ख़ास वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी बड़े से बड़ा मकसद हो, कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, कोई भी बड़े से बड़ा ऐसा काम हो जो अभी तक पूरा ना हो रहा हो, तो आज आप लोगों ने इस अमल को बड़े गौर से सुनकर कर लेना है। बगैर शक के ये आप आजमा कर देख सकते हैं। इस अमल को कर लेने के बाद आप देखेंगे दुनिया जहां का जितना भी बड़े से बड़ा अटका हुआ काम होगा, जो आपको लग रहा हो कि ये नामुमकिन है, अब कभी मुमकिन नहीं हो सकता, मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई अभी तक मेरा काम मुमकिन में नहीं बदला, तो इस अमल को कर लेने के बाद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आ जाएगी। ये नन्ही मुन्नी मखलूक जो है आपके लिए दुआ करेगी, खुश होगी जब आप ये अमल पूरा करेंगे। तो फिर देखेंगे कि कैसे इन चींटियों की दुआ से आपका हर वो बिगड़ा हुआ काम, हर वो अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा जो आज तक पूरा ना हो सका हो। चींटी जो है ये हर घर में मौजूद होती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया की सबसे छोटी नस्लों में से पाई जाती है। चींटियों की आदत ये होती है कि बुलंदी से गिरने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ जाती हैं। जब भी इंसान मायूस होने लगता है, जिस तरह आज मेरे भाई बहन मायूस हैं, तो आपने देखा होगा नाकामियों में घिरा हुआ होता है, घबराहट शुरू हो जाती है, मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, तो उसे समझाया जाता है, इसे मोटिवेट किया जाता है चींटी की मिसाल देकर कि किस तरह ये पहाड़ पर चढ़ती है, दीवारों पर चढ़ती है, तो चढ़ते चढ़ते गिर जाती है। बार बार उनका गिरना, फिर बार बार ऊपर चढ़ना, कभी वो ऊपर चढ़ती है, कभी वो ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे गिरती है, यानी हिम्मत नहीं हारती। जब भी आप नाकाम हो रहे हो, मायूस हो रहे हो, नाउम्मीद हो रहे हो, तो एक चींटी को देख लिया करें, एक चींटी को अपनी ज़िंदगी में ले आया करें कि जिस तरह वो बार बार नाकामियों का सामना करने के बाद आखिरकार एक बार वो हिम्मत करके कामयाब हो जाती है। इसी तरह आप लोगों ने भी कभी हिम्मत नहीं हारनी, कभी परेशान नहीं होना, कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह की ज़ात का पूरा भरोसा रखना है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, नमाज और सब्र के ज़रिए मुझसे मदद मांगो, कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह की ज़ात से नमाज अदा करके मदद मांगनी है, सब्र करके मदद मांगनी है। एक छोटी नन्ही सी मखलूक हिम्मत नहीं हार सकती, हम तो फिर इंसान हैं, हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम क्यों हिम्मत हारेंगे। इंशाअल्लाह हम भी बार बार नाकामियों का मुकाबला करके एक मर्तबा ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। चींटी जो होती है उनके कान नहीं होते। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये खुराक को ज़ख़ीरा करती हैं, जिस तरह इंसान खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं, उनके कान नहीं होते, वो ज़मीन की हलचल महसूस करती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियाँ हमेशा एक लाइन में हरकत करती हैं। इसकी वजह यह है कि तमाम चींटियाँ एक माए खाज करती रहती हैं, जिसकी वजह से आखिरी चींटी उनके पीछे चलती रहती है। चींटियों को दुनिया की सबसे छोटी मखलूक समझा जाता है, लेकिन इसके कारनामे बहुत ज़्यादा हैं।
یہ بہت زیادہ ذہین ہوتی ہے، یہ اپنی نظم و ضبط کی بہت زیادہ پابند ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کا انسان اتنا پابند نہیں ہوگا جتنی یہ پابند ہوتی ہیں۔ چیونٹیوں کے بارے میں آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے بڑے غور سے سن لینا ہے۔ چیونٹیوں کو میٹھی چیزیں بہت پسند ہوتی ہے، چینی بہت پسند ہوتی ہے، میٹھا بہت پسند ہوتا ہے، آٹا بہت پسند ہوتا ہے، چاول کے دانے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں، ایک چیونٹی کے ساتھ کر کے دیکھ لیں، ننھی سی مخلوق کے ساتھ کر کے دیکھ لیں، آپ کا ہر بگڑا ہوا اٹکا ہوا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ چاول کے آٹے میں چینی ملا کر پاؤڈر بنا لیتے ہیں اور چیونٹیوں کو کھلاتے ہیں، وہ ہر طرح کی بدبختی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کتنی ہی نوسط آ چکی ہو، نااتفاقی آ چکی ہوں، آپ نے چاول کے آٹے میں چینی ملا کر اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور جہاں پر چوٹیاں ہوں وہاں پر اس کو ڈال دینا ہے۔ راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اگر آپ کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے، زندگی میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، کوئی بھی کام حل نہیں ہو پاتا، آپ کی ترقی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ چیونٹیوں کو ناریل بھی پسند ہوتا ہے، سوکھا ہوا ناریل کھوپرا گری لے لیں، اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں، یا اس کو کچل کر اس کا تھوڑا تھوڑا باریک کر کے پاؤڈر سا بنا لیں، اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر چیونٹیوں کو ڈال دیں۔ آپ کی ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کے منفی خیالات، ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ خود کو بہت زیادہ خوش محسوس کریں گے۔ آپ کے چہرے کی رونق بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر بادام کے پاؤڈر میں چینی ملا کر چیونٹیوں کو کھلائیں، آپ کے کام میں اتنے مواقع پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو چیونٹیوں کو بادام کے پاؤڈر میں چینی ملا کر کھلا دیتے ہیں، آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایسے وسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو ایسی جگہ سے کام ملنا شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ فارغ گھر میں رہتے ہیں تو آج کے بعد آپ فارغ نہیں رہیں گے۔ نوکری کی تلاش ہے، ملازمت کی تلاش ہے، اس عمل کو کر کے دیکھ لیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ میں اللہ کی ننھی سے مخلوق کو کھلا رہا ہوں، ان کے بدلے ان کو خوشی سے اللہ پاک میرا فلاں مقصد پورا کرے۔ آپ کا فلاں مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا قرض چڑھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا قرض اتر جائے، تو وہ سارے کا سارا آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں چینی کا، اس میں آپ لوگوں نے ایک عمل پڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آٹے میں چینی ملا کر دے سکتے ہیں، اس کا پاؤڈر بنا کر اس کے بعد بادام کے پاؤڈر میں چینی ملا کر دے سکتے ہیں، اس کے بعد ویسے بھی چینی ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پاؤڈر وغیرہ نہ ملے تو ویسے ہی چینی ڈال دیں، وہ بھی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک عمل پڑھنا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ سب لوگ میرے ساتھ مل کر اس عمل کو پڑھ لیں اور چینی کو کسی بھی آٹے میں ملا کر، بادام کے پاؤڈر میں ملا کر، ناریل کے پاؤڈر میں ملا کر، کسی بھی چیز میں ملا کر چیونٹیوں کو آپ نے کھلا دینا ہے، اور اگر کوئی پاؤڈر نہ ملے تو ایسے ہی کھلا دیں۔ محترم ناظرین، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ مخلوق خدا کی خدمت وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی۔ کسی انسان کے دکھ درد کو بانٹنا حصول جنت کا ذریعہ ہے، کسی زخمی دل پر محبت و شفقت کا مرہم رکھنا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، کسی مقروض کے ساتھ تعاون کرنا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا مسلمان کا حق بھی ہے اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عظیم نیکی اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، ناداروں، رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور بڑائی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پانی پلائے گا
اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے 7 خندق جتنے فاصلے کی دوری پر کر دے گا، اور 2 خندق کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہونے کے بعد گھر تشریف لائے تو غم گسار شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت کو دیکھ کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور آسمانی حوادث میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان 5 اوصاف جن کا خصوصیت سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا، ان سب کا تعلق خدمت خلق کے مختلف پہلوؤں سے ہے۔ اس میں حسن سلوک بھی ہے اور بدنی و مالی تعاون بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مفہوم جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم مسلمان کا بھائی ہے، نہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ جو مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں کام آئے گا، اور جو کسی مسلمان کے رنج اور غم کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرمان مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ انسان حیران ہو کر کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تیری کس طرح عیادت کرتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، تو رب العالمین ہے، تجھے کس طرح کھانا کھلاتا؟ حق تعالیٰ فرمائے گا، کیا یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کو ثواب میرے یہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا، تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ خدمت خلق سے بندہ اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے کہ اللہ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ خدمت کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ خادم و مخدوم کے درمیان محبت و الفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور باہمی قربت بڑھتی ہے۔ اس کے باعث انسان برے اخلاق اور اس کے دامن فریب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ظلم و دہشت، جبر و تشدد جیسی خطرناک بیماریوں کا علاج خدمت خلق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ خدمت خلق سے محبت و شفقت اور ہمدردی و اخلاص کے علاوہ اثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خدمت خلق کا فائدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس عمارت کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اللہ پاک نعمتوں کو بانٹنے سے بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ پاک کی رضا کی خاطر خدمت خلق کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ اسلام دین کامل، اپنی ضابطۂ حیات اور ایک عظیم الحامی مذہب ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے یہ دین چلا آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اسی نظام حیات اور طریقے زندگی کو پسند فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک جو دین معتبر و مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس دین کو آخری اور مکمل صورت میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ اب جو لوگ اس سچے دین پر ایمان لے آئے وہ سب گویا ایک خاندان کے افراد ہیں اور ایمان کے رشتے نے ان کو جوڑ رکھا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک کنبہ اور خاندان ہیں
اور ہم سب اس خاندان کے افراد ہیں۔ اخوت اسلامی کے رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ عزیز اور یہ تعلق تمام تعلقات سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آفاقی خاندان کے باہمی رشتے محبت کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل ایمان کو باہم رحم دلی اور محبت و مودت میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک عضو کو بھی تکلیف ہو تو اس کے لیے پورا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی غلطی کو چھپائے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ستائش فرمائے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مدد کرنا براہ راست اسے اللہ کے حضور پہنچانا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مخلوق کی خدمت اور بندوں کی حاجت روائی کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک خدمت خلق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن دور حاضر میں خدمت خلق کا جذبہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر شخص اپنی ہی خواہشات کو پورا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ دنیا میں ملنے والی نعمتوں پر کسی کا حق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہمیں اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان نعمتوں میں سے اللہ کے مخلوق کے لیے کچھ حصہ ضرور نکالیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، اپنے کام کی نوعیت اور استطاعت کے مطابق خدمت خلق میں خود کو مصروف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیز خدمت خلق کے لیے خرچ نہیں کریں گے، تب تک ہم اس کا اصل مزہ نہیں چکھ سکتے۔ اور اللہ پاک نعمتوں کو بانٹنے سے بڑھاتا ہے، کم کبھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ پاک کی رضا کی خاطر مخلوق خدا کی مدد کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو عمل شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر عمل کو پڑھ لیجئے، پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزید آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں۔ بالکل آسان سے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، اس کو آپ نے 321 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 321 مرتبہ یہ گھر میں کوئی بھی آپ کا پڑھ سکتا ہے۔ آپ بازار سے یا کہیں سے یا گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا لیں۔ اس میٹھی چیز پر اگر آپ پڑھنا چاہیں، آپ کے بچے پڑھنا چاہیں یا گھر میں کوئی بھی پڑھنا چاہے، تو کوشش کریں کہ جو گھر میں نیک ہو، یعنی کہ نماز کا پابند ہو، تو وہ پڑھے گا تو رزلٹ اچھا ملے گا۔ خود بھی آپ نمازی بنے، گھر والے بھی جو ہے وہ نمازی بنے۔ تو آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اس کو 321 مرتبہ پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے وہ چیز چیونٹیوں کو ڈال دینی ہے۔ جہاں چیونٹی ہو اس جگہ ڈال دیں۔ انشاءاللہ آپ فضل الہی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور آپ کی جو بھی جائز مرادیں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ یہ پاک کلام چینی کے اوپر پھونک مار کر کسی بھی چیز میں مکس کر کے، آٹے میں مکس کر کے چیونٹیوں کو ڈال دینا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، میں تیری اس ننھی سی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، اس کو کھلا رہا ہوں، اس کے بدلے تو میرا فلاں کام پورا کر دے، فلاں مقصد پورا کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد اٹکا ہوا ہوگا، پورا نہ ہو رہا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ چونٹی جو ہے ایک بہت ہی پیاری مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو اس واقعے کے پتہ ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ چونٹی کا یہ بڑی برکت والی ہوتی ہے، ننھی سی مخلوق ہوتی ہے، لیکن اس کے کام بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمت نہیں ہارتی، جس کام کو لے کر چل پڑتی ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتی ہے۔ اگر اپنی طاقت سے زیادہ کوئی اناج اٹھا لے، بار بار اس سے وہ گرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے گھر تک اس کو لے جاتی ہے۔ یہ ہمت نہیں ہارتی۔ تو یہ انسان کو اس سے ہمیں سبق ملنا چاہیے کہ اگر ایک چھوٹی ننھی سی مخلوق ہمت نہیں ہار سکتی، اللہ پہ یقین رکھ کے وہ کامیاب ہو جاتی ہے،
تو ہمیں بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے اس سے مدد مانگ کر اپنے ہر مقصد کو، ہر کام کو شروع کر لینا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نماز، قرآن اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ لینی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے تمام بھائی بہنیں دوست اس عمل کو خود بھی ضرور کر لیں گے اور اپنے دوسرے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔